औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आखिरी जो आयत करीमा का हिस्सा हमने पढ़ा था उसमें कहा गया था कुल हातु बुरहानकुम, कह दीजिए इन्हें कि ले आओ अपनी कोई दलील इनको तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ, अपनी कोई सनद लाओ। बात जो तुम बात कर रहे हो उस बात के ऊपर कुछ ना कुछ तो तुम्हारे पास इल्म होगा, कोई सनद होगी, कोई सबूत होगा, कोई अल्लाह की कोई आयत, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, कोई ऐसी चीज़ें तो ले आओ। और फिर इसी चीज़ को जो है उन्हीं मुशरिकीन को जो है वो जो लोग शिरक करते हैं उन्हीं को कहा जा रहा है। देखिए अलवहियत की बुनियाद किस पे होती है कि जिस हस्ती को हम अपना इलाह मानते हैं, जिस हस्ती को हम अपना रब मानते हैं, उसके बारे में हमारा ये अकीदा होता है कि गैब का इल्म इसके पास है। अल्लाह के अलावा जिन लोगों को पुकारा जाता है, जिन लोगों की पूजा करते हैं लोग, जिनके यहाँ जाके चढ़ावे चढ़ाते हैं, उनके बारे में भी उनका अकीदा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह ये होता है कि इनको सब कुछ पता है। तो जहाँ पे इस्लाम ईमान का ये ईमान के अकीदों में से है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं है। दूसरे लोगों को क्या कहते हैं कि उस बुजुर्ग को पता है, हमारे हालात का पता है, वो बुजुर्ग जो है वो जानता है कि हम किस मुसीबत में हैं। मैं ये बार बार यहाँ पे बुजुर्ग का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि यहाँ पे बात बुतों की नहीं हो रही। जब कहा जा रहा है ना अय्याना युबअसून, तो बुत नहीं उठाए जाएंगे, इंसान ही उठाए जाएंगे उस दिन। कुल कह दीजिए ला यालमु, नहीं वो जानता कोई, मन फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में। मन फिस समावाति वल अर्दिल गायबा, जमीनों आसमानों जमीन का गैब कोई नहीं जानता इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ये क्लैरिटी के साथ कि जो हमारा रब है सिर्फ वही जो है वो सब कुछ जानता और कुछ नहीं जानता। देखिए गैब की डेफिनेशन क्या है। कुछ गैब ऐसे हैं जो मेरे लिए गायब हैं, आपके लिए हो सकता है कि वो हाजिर हो, वो आपको पता हो। जैसे बाहर सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट होता है, आप देख के आ रहे हैं, आपके लिए वो चीज़ ठीक है, जबकि मेरे लिए वो गायब है। वो चीज़ पहले मेरे लिए गायब थी, जब मैं उसका मुशाहदा कर लूंगा तो फिर हो सकता है मेरे लिए भी वो हाजिर हो जाए। और ये हो सकता है माजी के लिए और हाल के लिए। मुस्तकबिल के लिए ये काम जो है वो कभी नहीं हो सकता कि मुस्तकबिल में जो है वो मुझे फलां चीज़ का पता हो, या मैं कहूँ कि इस सड़क पे एक्सीडेंट होगा, फलां गाड़ी से आगे लगेगी, ये नहीं हो सकता। और दूसरा होता है वो जो साइंसी इजादात हैं, वो इल्मुल शहादत है कि जब चीज़ पता चल जाती है तो तभी पता चलती है, उससे पहले किसी को नहीं पता होता कि इससे क्या एक्सट्रैक्ट होना है। और तीसरी बात, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि जो शख्स ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे कल का पता है, वो शख्स बुहतान बांधता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और अल्लाह पर बुहतान बांधता है। तो आने वाले कल का जो मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को पता है। अब मुस्तकबिल के बारे में क्या कहा गया? पहली बात यह कही गई कल क्या होगा किसी को नहीं पता। रहमे मादर में क्या है किसी को नहीं पता। हम ये कह सकते हैं, आज की साइंस हमें कह सकती है कि मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ये नहीं कह सकते ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, साइंसदान बनेगा, फलां करेगा, इसकी उम्र कितनी होगी, कितना अरसा जिएगा। नोबडी नोज अबाउट दैट। फायदा देने वाली बारिश कब बरसेगी, कहां बरसेगी, इसका इल्म भी अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। मौत का वक्त किसी के पास नहीं है। कब उठाए जाएंगे ये भी किसी को नहीं पता। ये है जिनका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। हाँ, कुछ चीजों में अपने अंबिया कराम को मुशाहदात करवा दिए जाते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ ले गए, आपने वहां जन्नतें भी देखी, आपने वहां दोज़ख भी देखी, तो मुशाहदात करवा दिए गए। ये मुशाहदात जो है वो इस तरह मिराज करवा के भी होते हैं और मुशाहदात वही के जरिए भी बता दिए जाते हैं। तो अल्लाह जितना चाहता है अपना इल्म उतना अंबिया कराम को भी जो है वो दे देता है। जैसे मैंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस का हवाला दिया कि कहा जो शख्स ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैब का इल्म जानते हैं, वो बुहतान बांधता है रसूल के ऊपर और अल्लाह के ऊपर। कोई नहीं जानता कि जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है सिवाय अल्लाह के। पहली बात ये क्लैरिटी के साथ कि जिनको हम मंसूब करते हैं कि वो ये गैब का इल्म रखते हैं, कोई गैब का इल्म नहीं रखता किसी का।
وما یشعرون، اور ان کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے، ایان یبعثون، استفہام ایان یبعثون، بعثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھانا، علامات مضارع ساتھ لگی، واؤن اس کے ساتھ لگا، یبعثون، وہ کب اٹھائے جائیں گے؟ اب یہ بات کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ یہ بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے جن کو اٹھایا جانا ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جن کے بارے میں ہمارے عقیدے سماد اللہ ہم شرک تک پہنچے، شرک، اور اس کے علاوہ شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سجدے کرتے ہیں، جا کے ان سے مانگتے ہیں، ان کے در پہ ہاتھ پھیلا کے جو ہے وہ ان کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں ماتھا ٹیکتے ہیں، اور جب چاہیں لوگ جو ہیں اس کا دروازہ بند کر کے آپ کو وہاں جانے سے روک دیتے ہیں، اس کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، بتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ بتوں کو اٹھایا نہیں جانا، اٹھایا کس کو جانا ہے؟ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی، اور پھر چلتے 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 آج ہمارے سامنے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ بلکہ دارا کا لفظ جو ہے وہ دارا کا سے ہے، دال ریک کے، جس کا معنی ہوتا ہے فنا ہونا، ختم ہونا، تباہ ہو جانا، مک جانا۔ بلکہ اس سے اس علمہم، بلکہ ختم ہو گیا علمہم، علم ان کا، فی الآخرات، آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کا علم بالکل ختم ہو گیا، وہ نہیں جانتے کہ آخرت کیا ہے۔ ہاں، کچھ مفسرین کرام نے اس ادارہ کو جو ہے وہ ادراک سے استفہام میں بھی لیا ہے، کہ بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے، وہ انہوں نے استفہام کے بارے میں استفہامیہ بھی لیا ہے، لیکن اصل یہی ہے ادارہ کا، بھائی ادارہ کا معنی ختم ہو جانا، مکمل ہو جانا، فنش ہو جانا، تباہ ہو جانا۔ بلکہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ اگر وہ علم رکھتے ہوتے، دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ مجھے یہ تو فکر ہے کہ کل میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کل کیا پہننا ہے نا، ہم سب کو فکر۔ ہمیں جب فکر ہے کہ کل کو کیا کرنا ہے، تو کل ہی قیامت آنی ہے، تو اس قیامت کا مجھے کیا فکر ہے؟ بلکہ ختم ہو گیا ہے علم جو ہے وہ۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ ہاں قیامت آنی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں کل کو ہمیں اٹھنا ہے، یقین نہیں ہے ہمیں۔ اگر یقین ہو تو پھر ہم اپنے راستے سیدھے نہ کر لیں۔ ہم محاورتاً تو کہتے ہیں، ہم زبانی بھی کہتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے یقین نہیں ہے ہمارے۔ اگر دل سے یقین ہو تو پھر مجھے جیسے یہ پتا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، اسی لیے میں اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچ کے رکھوں کہ میں نے کل وہاں پہ کیا جواب دینا جا کے۔ ان کا علم آخرت کے بارے میں ختم ہو گیا۔ بلکہ بل ہم فی شک منہا، ان کو شک ہے اس کے بارے میں، شک ہے کہ پتہ نہیں اٹھایا بھی جانا ہے کہ نہیں اٹھایا جانا ہے، پتہ نہیں حساب ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا۔ یقین ہو تو یہ شک کی بات ہی پیدا نہیں ہوتی۔ بلکہ بلکہ وہ منہا، اس سے، امون کس کو کہتے ہیں؟ این میم، یہ اندھا، بلکہ وہ اندھے ہیں، وہ بصیرت کے اندھے ہیں، وہ اس طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کو نظر آ رہا ہے، زبانی اقرار کر رہے ہیں، مانتے ہیں کہ مرنا ہے، مانتے ہیں اٹھائے جائیں گے، مانتے ہیں روز محشر ہوگا، لیکن اس طرف توجہ نہیں دے رہے، دل ان کے اس چیز کے اوپر نہیں ٹھک رہے۔ وقال الذین کفروا، اب یہاں پہ اگر یہ دیکھیں، اسی بات کا حوالہ اگر ہم سورہ انعام میں دیکھیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ جس نے کسی کے اوپر یہ ذرا برابر جو ہے وہ سوچا کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، اس نے شرک کیا۔ یہ لکھے اپنے دلوں میں بٹھا لیں بات، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، کس اور ہیں اسی کے پاس غیب کی چابیاں، لا یعلمها، کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں، الا ہو، سوائے وہی، اللہ تبارک و تعالی۔ اور ان اللہ، بے شک اللہ ہی کے ہاں ہے، علم الساعۃ، اس گھڑی کا علم جس گھڑی آنا ہے۔ دیکھیے ہم نے تو تیاری کی ہوتی ہے کہ اچھا کل صبح اٹھنا، یہ کرنا، وہ کرنا، سب کچھ کرنا ہے، ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ جہاں اصل جانا ہے ہم نے، جہاں اصل زندگی ہے اور ابدی زندگی ہے، اس کا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ مان لیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ہاں مرنا ہے، کوئی بچا ہے؟ سارے کہتے ہیں مرنا ہے۔ بچے اٹھنا ہے، ہاں اٹھنا بھی ہے، تو پھر تیاری کیا کی ہے؟ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کب تیاری کرنی چاہیے آخرت کی؟ کہا موت سے ایک دن پہلے۔ نے کہا موت تو کل بھی آ سکتی ہے، تو پھر ابھی سے شروع کریں۔ دیکھیں، ناؤ اور نیور،
اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ لے تو لال کر لیں یا کوئی حل و حجت کر لیں یا اس میں ہم کوئی کہہ لیں. یہ جس وقت ہے. اور عبادت یقین جانیے عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے. کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا, کسی کی مدد کر دینا, کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ جانا, کسی کے ساتھ میٹھے بول دینا, یہ بھی عبادت ہے. ہم اس عبادت کو جو ہے وہ بھولے ہوئے. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ کو مسجد تک محدود رکھ دیا, نماز پڑھیں گے, روزے آئیں گے, روزے رکھ لیں گے, بات ختم. نہیں, ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہم اللہ کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں وہ عبادت ہے. وقال الذین کفروا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, جو کافر ہیں, اذا کننا, آ جو ہے وہ استفہامیہ علیحدہ ہے. کیا جب کننا ہو جائیں گے ہم, کن علیحدہ کر دیجئے, نہ علیحدہ کر دیجئے, جب ہو جائیں گے ہم ترابن کس کہتے ہیں؟ مٹی. جب ہو جائیں گے ہم مٹی, وآباؤنا, اور ہمارے آباء و اجداد بھی, ہمارے باپ دادا بھی, آئنا, اس میں سے بھی جو ہے وہ حمزہ استفہام علیحدہ کر دیجئے. ایک یہ انا اور ایک اس کے ساتھ نا, یہ دو نونیں کٹھی ہوئی. کیا یقیناً ہم, کیا واقعی ہم, اس لفظ کو آئینہ لفظ ہے تو مشکل لگتا ہے کہ کیا, اگر ہم اس کو کھولیں گے حرف استفہام ہے, انا بے شک کے لیے, اور اس کے بعد اگلا نون جو لگا ہے وہ ہم کے لیے, متکلم کے لیے لگا. آئینہ, کیا واقعی ہم, لمخرجون, کیا ہم واقعی نکالے جائیں گے. اور وہ لوگ جو انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہم اور ہمارے آباء و اجداد, واقعی ہم نکالے جائیں گے. لقد, لام بھی لازم کے لیے استعمال ہوا, قد بھی لازم کے لیے استعمال ہوا, بلا شبہ تحقیق یقیناً. وہ ادنا وعدہ کیا جاتا رہا ہم سے, کہی جاتی رہی ہم بات, ہاذا یہ, نحنو ہمیں بھی, وآباؤنا اور ہمارے باپ دادوں سے بھی, من قبل اس سے پہلے, بلا شبہ یہی بات تو ہمارے اور ہمارے باپ داد کو بھی کہی جاتی رہی ہے. ان ہاذا, ان کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے لیکن ان کے بعد الا آ جائے تو یہ نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. نہیں ہے یہ مگر اساطیر الاولین, کہانیاں پہلے لوگوں کی. اساطیر اسطورہ سے, جس کا معنی ہوتا ہے پچھلی کہانی. اساطیر الاولین, یہ صرف کہانیاں ہی ہیں, آج تک کوئی دوبارہ جی کے آیا واپس. یہ جو کہتے ہیں نا کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, دوبارہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, اسی آج تک دیکھا نہیں کوئی دوبارہ واپس ہوتا. یہ صرف کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. اب اس کہانیوں کا جواب کیا دیا جا رہا ہے, کل کہہ دیجئے, سیرو لفظ کی سیر کرو, چلو پھرو, دیکھو, فی الارض, سیرو فی الارض, چلو پھرو زمین میں, فانظرو پھر دیکھو, کیفا کیسا, کانا ہے, عاقبہ انجام, المجرمین مجرموں کا کیا انجام ہوا. جو زمین میں چلو پھرو, تمہیں مکہ سے جب جاتے تھے شام کی طرف ادھر سے, تو راستے میں وہ کھنڈرات پڑتے تھے. آج بھی کتنی بستیاں ہیں, یہ موجو دوڑو, یہ ہڑپا, یہ کتنی چیزیں ہمیں روز نظر آتی ہیں. جا کے دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا. وہ جو جن کے بارے میں بحر مردار, ڈیڈ سی, قوم لوط جو ہے وہاں پہ ڈوبی تھی, اس کا کیا ہوا. وہ غاروں میں بنے ہوئے محلات, وہ شہر, ان کے گھروں کا ان کا کیا ہوا. وہ جو ستونوں پہ گھر بناتے تھے, جن کی سائنس, جن کی انجینئرنگ آج سے کہیں آگے تھی, ان کا کیا انجام ہوا. وہ سارے اللہ کو جھٹلانے والے تھے. تو جاؤ, اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ تم اٹھائے جاؤ گے تو جاؤ ان لوگوں کا انجام دیکھو. دیکھیے ایک بات یہاں پہ بڑی طے ہے اگلی آیت کریمہ میں, ولا تحزن. حزن کس کو کہتے ہیں؟ غم کو. غم کون سا غم؟ کسی چیز کے ہو جانے کے اوپر غم. خوف ہوتا ہے مستقبل کا, حزن ہوتا ہے ماضی کا. اور نہ آپ غم کریں علیہم, ان پر. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے کلام کی, اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے, تبلیغ کرتے, لوگ نہیں مانتے, لوگ وہی باتیں کرتے. وہی ابو جہل تھا, وہی ابو لہب تھا, وہی سارے تھے, وہ نہیں مانتے تھے. تو آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پہ دکھا بھی دیا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ جتنا چاہتا ہے علم مشاہدے کروا دیتا ہے انبیاء کرام کو. تو آپ بڑے کڑتے دل ہی دل میں, جی میں بڑے تنگ ہوتے کہ یہ بات مان نہیں رہے, ان کا انجام یہ ہوگا, یہ میرے پیارے ہیں, یہ میرے چہیتے ہیں یہاں پہ, وہاں پہ جا کے یہ آگ میں جلیں گے. تو یہاں پہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے ولا تحزن, اور نہ غم کریں علیہم, ان کے اوپر آپ. ولا تکن, اور نہ ہو فی ضیقن, ضیق کہتے ہیں تنگ ہو جانا, جکڑا جانا, دل ہی دل میں جو ہے وہ گھٹن محسوس کرنا.
زیک زال یہ کاف یہ مادہ ہے اس کا، مما اور اس سے نہ تنگ ہوں، مما اس سے جو یم قرون جو وہ چالیں چل رہے ہیں، جو وہ چالیں چل رہے ہیں، جو وہ تدبیریں کر رہے ہیں، اس سے آپ بے فکر رہیں۔ وہ کیا چالیں چل رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اذیتیں دینے کی، وہ چالیں چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی، وہ چالیں چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیسن کالا دینے کی، ہجرت پہ مجبور کر دینے کی، اسلام کو ختم کر دینے کی۔ تو جو وہ چالیں چل رہے ہیں آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی۔ آپ تسلی رکھیں، آپ کو بہت سارے انبیاء اکرام کے واقعات سنا دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں، تو ساری یہ رکھیں کہ ہمیشہ حق والے جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وہ بھی چال چلتے ہیں، وہ بھی چال چلتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ بھی چال چلتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہتر چال چلنے والوں میں سے ہے، اللہ بہتر تدبیر کرنے والوں سے ہے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیں، سارے اکٹھے ہو کے ایک جتھا بن کے جاتے ہیں اور جاگے تاکہ یہ نہ ہو کہ فلاں نے جو ہے وہ یہ کیا تھا، دیت آئے گی سارے مل کے جو ہے وہ دے دیں گے۔ یہ چال تھی ان کی، اور اللہ کی چال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالنا اور نکال کے پھر جو ہے وہ غار ثور میں لے کے جانا اور وہاں سے پھر جو ہے مدینہ کی طرف جو ہے وہ لے جانا۔ تو اللہ بہتر چالیں چلنے والوں میں سے ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کرنے کی سازش ہوئی تھی، انہوں نے وہ تو اور دو ہاتھ آگے بڑھ گئے تھے کہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر کے بعد میں مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے یہ۔ تو اللہ وہ بھی چال چلتے ہیں اور چال اللہ بھی چلتا ہے، اور اللہ کی چال جو ہے وہ بہتر چال ہوتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ اور بتاتا چلوں، یہ جو ہم نجومیوں کے پاس جاتے ہیں نا، ہم جو ستاروں سے اپنا حال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کو اپنے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر کے دیکھیں۔ 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم جا کے ہاتھ دکھا کے پتہ کرتے ہیں، وہ طوطا میری فال بتائے گا کہ ہاں جی میرے کے لیے کل کیا ہونا ہے، یا وہ جو سڑک پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے وہ میرے حالات بتائے گا۔ اگر وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا فٹ پاتھ پہ، اس کو اپنے حالات کا تو پتہ نہیں ہے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے روٹی، وہ تو اپنی روٹی کمانے کے لیے وہاں بیٹھا، اور تم اس کے پاس جا کے اپنے مستقبل کا حال پوچھتے ہو، اس سے پوچھتے ہو، پھر جا کے جو ہے وہ سو کال جن کو جو ہے وہ پیر بنا رکھا ہے، درباروں پہ جاتے ہو، جا کے جو ہے وہ اپنا حال کہ جی وہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ دیکھیے ہمارا عقیدہ یہی ہے، یہی کہانیاں گڑی جاتی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ یہیں بیٹھا اور وہاں جا کے پہنچ گیا اور جا کے یہ سب کچھ کر کے آیا۔ کل کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں وہ جانتا جو کچھ بھی آسمان، کوئی جانتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، الغیب غیب کا علم، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا زمین و آسمان میں کیا ہے۔ میں نے کیٹیگریکلی بتا دیا کہ 5 چیزیں ہوتی ہیں، کل کیا ہوگا، nobody knows۔ رحم مادر میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، نفع والی بارش یا بارش کب کہاں ہوگی کتنی ہوگی، محکمہ موسمیات یہ تو بتا دیتا ہے، لیکن اس کے اثرات سے کس بوند سے کتنی نباتات اگریں گی وہ یہ نہیں بتا سکتا، کتنا بینیفیشل ہوگی، کتنی جو ہے وہ کسی کو نقصان دہ ہوگی وہ یہ نہیں بتا سکتا۔ وہ یہ تو کہہ دے کہ بارش ہوگا، کتنے گھر گریں گے وہ یہ نہیں بتا سکتا ہمیں۔ اور اس کے بعد کب موت کب آئے گی، اور پھر اٹھائے کب جائیں گے۔ اٹھایا انسانوں کو ہی جانا ہے، بتوں کو اٹھایا نہیں جانا، وہ تو ویسے جو ہے وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، وہ آگ میں جھونکے اس لیے جائیں گے کہ وہ آگ کے الاؤ کا بھڑکانے کا باعث بنیں گے۔ تو اس لیے جو ہم کرتے ہیں، ہم بعض اوقات جو ہے اخبار میں یا پیس آف پیپر میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ستاروں کا حال کیا کہتا ہے۔ تو یہ ساری ہماری گھڑی ہوئی کہانی ہے، کچھ نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اپنے انبیاء کرام کو دے دیتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں۔ یا الہام جس پہ چاہے، ہستی پہ چاہے وہ کر دیتا ہے، وہ جانے اس کے کام جانے۔ وما یشعرون، اور جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، وما یشعرون، ان کو تو یہ بھی نہیں شعور، ایان یبعثون، کب اٹھائے جائیں گے۔ ہمیں پتا کہ ہمیں کل موت آنی ہے، کب آنی ہے، اگلا لمحہ ہمارا ہے کہ نہیں ہے۔ کس بل بوتے کے اوپر یہ دعوے کیے جاتے ہیں؟ مرنا نہیں پتا تو اٹھنے کی تو بات بہت بعد میں رہ گئی۔ بل ادارا کا، بلکہ
ختم ہو گیا ہے علم ان کا فی الآخرت، آخرت کے بارے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کو آخرت کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے آخرت میں اٹھنا ہے، بلکہ وہ شک میں ہیں اس میں، بلکہ وہ اس میں اندھے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بار بار تاکید کی جا رہی ہے۔ پہلے کہا گیا ان کا علم ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، پھر کہا کہ نہیں یہ شک میں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ اندھے ہیں اس بارے میں، بصیرت کے اندھے ہیں، ان کے دل آتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مثال میری آپ کی کہی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں موت آنی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں آنی ہے، ہم کہتے ہیں اٹھانا ہے، ہاں اٹھایا جانا ہے، تو پھر ہم ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر ہمیں یقین ہے زبانی کلامی تو ہم کہتے ہیں ہاں مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، کوئی بچا ہے، ہاں اس کے بعد اٹھایا بھی جانا ہے، کل اللہ کے پاس ہونا ہے، تو پھر ہم اپنے اعمال ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پھر ہم شک میں ہیں نا، ہم شک میں، ہمارا علم نہیں ہے، پھر ہم اندھے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ دیکھتے بوجھتے ہوئے بھی، جانتے بالتے ہوئے بھی، پھر بھی جو ہے وہ کام کر گزرتے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند، بلکہ بل ہم آمون، وہ اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں اذا کنا ترابا وآباؤنا لمخرجون، کیا جب ہم اور ہمارے باپ داد ہڈیاں ہو جائیں گے پھر نکالے جائیں گے؟ پھر دوبارہ کیسے بنیں گے؟ لقد وعدنا، بلکہ یہی کہا جاتا رہا ہے، وعدہ کیا جاتا رہا ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے پہلے بھی، یہی ڈراوا جو ہے وہ دیا جاتا رہا کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا، یہ تو کہانیاں ہی ہیں، سنتے آئے ہیں ہم کہانیاں، تم بھی سن لو، 4 دن گزارو اور بات ختم۔ اس کہانیوں کے جواب میں کہا جا رہا ہے کل سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ مجرم دیکھیے جتنا بھی چلا جائے، دیر از اے ڈیڈ لائن، اس کا ایک اینڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اب اس کا رہنا فساد سے بڑھ گیا ہے، فساد کرنے لگ پڑا ہے، اس سے فساد بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ روک دیتے ہیں۔ ہم جو مجرموں کو جیل میں ڈیٹین کرتے ہیں یا کسی کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں، کیا یہ اس کی حقیقت سزا ہوتی ہے؟ یہ سزا نہیں ہوتی۔ ہم صرف اس لیے اس کو ڈیٹین کرتے ہیں یا اس کو ہینگ آن کرتے ہیں کہ یہ فردر نہ کرے، اس کی سزا تو جو ہے وہ روز محشر جا کے اس کو ملے گی۔ یہاں پہ کسی کو پھانسی چڑھا دینا اس کے جرائم کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ یہ مداوع تو اس وقت، یہ پتہ تو اس وقت چلے گا جب روز محشر ہوگا، جب حساب ہوگا کہ ہاں بھئی اب ایک شخص جو ہے، اس شخص نے بم بلاسٹ کیا، 10 بندے مر گئے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پھانسی چڑھا دیا، کیا وہ جو 10 مر گئے ہیں کیا اس کا مداوع ہو گیا اس کے پھانسی چڑھانے سے؟ نہیں، ہم نے اس کو پھانسی چڑھا کے روکا کہ وہ اور نہ کرے۔ اب ان 10 سے کتنے گھر جو ہے وہ تباہ ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے ماں باپ اپنے لختے جگروں سے محروم رہ گئے، کتنا کیا؟ تو دیر شوڈ بی اے ڈے، ایک دن ہونا چاہیے جن یہ ساری چیزیں اکاؤنٹ فار ہوں، اور وہ اکاؤنٹ فار ہوں گی کب؟ روز محشر میں۔ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے اوپر غم نہ کھائیں، ان سے ہم خود نپٹ لیں گے، اور وہ نپٹا گیا، بدر کی شکل میں نپٹا گیا۔ یا باقی جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت پہ مجبور کر رہے تھے، فتح مکہ کے بعد کہاں گئے؟ سارے کے سب کو جھکنا پڑ گیا۔ آپ غم نہ کریں، ان کو ہم نپٹ لیں گے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور آپ تنگ بھی نہ ہو ان کی چالوں سے، مما یمکرون، جو وہ چالیں چل رہے ہیں بے فکر رہیں، ان کو ہم سنبھال لیں گے۔ اب یہ کھلی کتاب ہمیں جو ہے وہ سیدھی چیزیں بتا رہی ہے، اسی لیے اس کو کتاب المبین کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو کتاب الفرقان کہا جاتا ہے۔ یہ ہر چیز حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والی، کھول کے رکھ دینے والی ہے۔ نہیں مانیں گے تو پھر یہ آیتیں پڑھ لیجئے، خدا نہ خواستہ یہ ہمارے بارے میں ہی کہا گیا، بل ادارک فی علیہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا آمون۔ اگر ہم بھی کلمہ تو پڑھتے ہیں، آخرت ہے، ہاں آخرت ہے، اٹھائے جائیں گے، پھر ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتے؟ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین یا